अस्सलाम वालेकुम रीडरून उम्मीद तुसी ठीक हुन मैं भी ठीक हुन एपिसोड 15 हुन तुसे चंगा नहीं करदे हुन पढ़दे हुन भज जांदे हुन नॉट लाइक करी हुन नॉट कमेंट करी हुन मेरा छोटा सा दिल टूट जाई हुन खैर अज फिर मैं आई हुन 15वीं किश्त ले आई हुन तुसी फिर अपना काम करी हुन पढ़े हो ते भज जाई हुन पर क़यामत दे दिन मेरे वालों अलग हिसाब होए हुन 5 मिनट एक्स्ट्रा लगी हुन चलो फिर स्टार्ट करी हुन एपिसोड अपनी 15वीं हुन नावल बेकदरा राइटर मानिया खान। वो उसके पीछे ही तेजी से नीचे आया था जब किचन में घुस गई थी। अनाया को किचन में जाता देख सिकंदर भागकर किचन में उसके पीछे गया था, मगर किचन में दाखिल होते ही सामने का मंजर देख उसके अवसान खता हुए थे। अनाया, नो, पीछे करो इसे, ये लग जाएगी तुम्हारे, सिकंदर ने सामने का मंजर देखते चिल्लाते हुए कहा, जहां वो अपने हाथ की नब्ज पर छुरी रखे खड़ी थी। नहीं, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, मुझे मरना है, बस। मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ, आपसे मोहब्बत करने की। आज मैं खुद को ख़त्म करके छोड़ूंगी, अपने साथ इस बच्चे को भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक और अनाया नहीं लाना चाहती इस दुनिया में। वो जुनूनी अंदाज में कहती अपनी नब्ज पर छुरी चला चुकी थी, जबकि सिकंदर को लगा वो छुरी अनाया ने अपनी नब्ज पर नहीं बल्कि उसके दिल पर चलाई थी। नो अनाया, वो चीखते हुए कहता उसके पास पहुंचा था, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। अनाया, आंखें खोलो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आंखें खुली रखो, मैं अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तुम्हें। वो उसका चेहरा थपथपाता बोला और उसे बाहों में उठा चुका था, जबकि इतनी दर्द के बावजूद अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दाद और कोमल जो सिकंदर की ऊंची आवाज पर आए थे, किचन में आते ही सामने सिकंदर की बाहों में अनाया को देख परेशान हो गए। क्या हो गया अनाया जी को, और उनकी कलाई से ये खून क्यों बह रहा है? कोमल परेशानी से सिकंदर के पास आती बोली और अपने दुपट्टे को अनाया की कलाई पर रखती खून रोकने की कोशिश करने लगी। दाद, गाड़ी निकालो जल्दी। सिकंदर के कहने पर दाद फौरन बाहर की जानिब भागा था। हा, कुछ भी कर लो, मैं अब नहीं बचूंगी, पर मुझे सुकून मिल रहा है आपको यूं बेबस होता देख। दर्द की वजह से बमुश्किल बोली थी, अगर तुम्हें या मेरे बच्चे दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूँ अनाया, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। सिकंदर ने गुस्से और शिद्दत से भरपूर लहजे में उसे वार्निंग दी थी, जो अब खून काफी जाया होने के सबब बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर, डॉक्टर, हॉस्पिटल में वो अनाया को लाते ही डॉक्टर को आवाज़ें देने लगा। डॉक्टर सबा, जो भी थोड़ी देर पहले ही अनाया का चेकअप करके आई थी, सिकंदर की बाहों में उसका बेजान वजूद देख हैरत और परेशानी से भागकर सिकंदर के करीब पहुंची थी। क्या हुआ मिस्टर सिकंदर इन्हें? सिकंदर के करीब पहुंचते ही उन्होंने परेशानी से पूछा। अभी आप प्लीज इसका ट्रीटमेंट करें, पहले ही काफी खून बह गया है, सिकंदर ने उनके सवाल के जवाब में परेशानी से कहा। जी जी, चलिए मेरे साथ, वो जल्दी से कहती सिकंदर को आईसीयू रूम में ले गई। सिकंदर के अनाया को बेड पर लिटाने तक डॉक्टर नर्सिस को बुला चुकी थी। अब आप बाहर वेट करें और हमें अपना काम करने दें, डॉक्टर मुंह पर मास्क पहनती बोली। प्लीज डॉक्टर, मेरी वाइफ और बच्चे दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। सिकंदर के चेहरे पर इस वक्त इंतहा की परेशानी थी। इंशाल्लाह, आप बस दुआ करें, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। डॉक्टर के कहने पर वो बाहर निकलता दीवार के साथ टेक लगा गया था। दाद और कोमल भी वहां मौजूद थे। कोमल का तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि दाद से भी सिकंदर की हालत देखी नहीं जा रही थी। साईं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, बस दुआ करें। दाद ने आगे बढ़ते सिकंदर के कंधों पर हाथ रखते उसे तसल्ली देते कहा, तुम सही थे दाद, वो वाकई मेरी मोहब्बत है, या शायद उससे भी बढ़कर, और आज ये एहसास मुझे बार बार और शिद्दत से हो रहा है। वो अंदर मौत और जिंदगी के दरमियान झूल रही है और यहाँ मेरा बस नहीं चल रहा, मैं खुद उसकी सारी तकलीफ ले लूं। सिकंदर के टूटे हुए लहजे में कहने पर दाद ने उसे गले लगाया था। आप लोग प्लीज A+ ब्लड ग्रुप का अरेंज कर दें। अचानक आईसीयू का दरवाजा खोलते नर्स ने बाहर निकलते कहा, मेरा है A+ ग्रुप, मैं देता हूँ। दाद जल्दी से नर्स की बात पर बोला, जो अब उसे खून देने के लिए ले गई थी। साईं, दुआ करें ना कि अनाया जी ठीक हो जाएं। कोमल जो वहां कॉरिडोर में रखी चेयर में से एक पर बैठी थी, सिकंदर से रोते हुए बोली,
جس پر سکندر نے آسمان کی طرف منہ کیا تھا۔ یقیناً وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب دعا گو تھا۔ کیسی ہے ڈاکٹر میری وائف؟ ڈاکٹر کے آئی سی یو سے باہر نکلتے ہی سکندر نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، ماشاء اللہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، اور آپ میرے ساتھ آئیے مسٹر سکندر۔ مسکرا کر جواب دیتے آخر میں ڈاکٹر نے سکندر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ دیکھیں مسٹر سکندر، میں نہیں جانتی کہ آپ کے کیا فیملی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وائف نے اس حالت میں بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے بچے کو بچانا ناممکن ہو جائے گا اور عنایا کی جان بھی خطرے میں جا سکتی ہے۔ آج بھی ایک معجزاتی طور پر آپ کی بیوی اور بچے کی جان بچی ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی اتنی کمزور ہیں، دوسرا کم عمری میں پریگننسی بھی بہت کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اور ان کی عمر بھی ابھی محض 18 سال ہے۔ ابھی میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ کے جو بھی فیملی ایشوز ہیں پلیز انہیں سارٹ آؤٹ کر لیں، کیونکہ گھریلو پریشانیاں ماں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور بچے کے لیے بھی۔ ایک اور بات، آپ کی وائف کی حالت دیکھ اور ان کی خودکشی کی کوشش کو دیکھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی اور آپ یقیناً یہ بچہ چاہتے ہیں۔ تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ آپ انہیں اکیلا مت چھوڑیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی وہ اگلی مرتبہ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، لیکن پلیز اپنی وائف کو ٹینشن سے دور رکھیے گا اگر آپ کو اپنے بچے اور وائف کی زندگی پیاری ہے۔ سکندر بڑی غور سے ڈاکٹر کی تمام ہدایات اور باتیں سن رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں دھیان رکھوں گا، اسے اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اس بات کا بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سکندر نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ ویسے مسٹر سکندر، آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر سکندر نے ہاں میں سر ہلاتے انہیں بات پوچھنے کی اجازت دی۔ کیا آپ نے اپنی وائف سے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی یا ان کی مرضی کے خلاف رشتہ قائم کیا؟ ڈاکٹر کے سوال پر سکندر نے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ سکندر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ زیادہ تر ایسے کیسز میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو دنیا میں لانے کے لیے راضی نہیں ہوتی جب اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی ہو اور اس کا شوہر اس سے زبردستی اپنے حقوق حاصل کرتا ہو۔ ڈاکٹر کی بات کا مطلب سن سکندر نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم بہت خوش تھے، ایک ہیپی کپل کی طرح۔ بس یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے درمیان کچھ ایشوز ہو گئے ہیں اور اس میں ساری غلطی میری ہی ہے، اور اب میں پچھتا رہا ہوں کیونکہ اب وہ مجھے معاف نہیں کر رہی، لیکن مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن میں اسے منا ہی لوں گا۔ سکندر کے کھوئے ہوئے لہجے میں کہنے پر ڈاکٹر نے کھوئے ہوئے لہجے میں بتایا، جس پر ڈاکٹر نے آمین کہا تھا۔ اور ہاں مسٹر سکندر، اب آپ ان پر غصہ مت کریے گا خودکشی کی کوشش کی وجہ سے۔ آپ ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں، ان کے غصے پر بھی ہنس کر بات کو ٹال دیں، یہ بھی ان کی کنڈیشن کے لیے بہتر ہے۔ سکندر جو کمرے سے جانے والا تھا، ڈاکٹر کے اچانک کہنے پر اس نے پلٹ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اوکے ڈاکٹر، میں غصہ بالکل نہیں کروں گا، سکندر نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اچھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے روک دیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ عنایا کی عقل اچھے سے ٹھکانے لگانے کا تھا۔ داد اور کومل کو وہ گھر بھیج چکا تھا اور اب وہ عنایا کے کمرے میں موجود تھا۔ آئی سی یو سے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ پین تو نہیں ہو رہا بازو میں؟ سکندر نے اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ کمرے کی چھت کو خالی نظروں سے دیکھتے بنا نظروں کا زاویہ بدلے اس نے سکندر سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب کیوں بچایا؟ تم پاگل ہو، میں نہیں۔ تم نے خودکشی کی کوشش کرنے کی ٹھانی تو کیا میں بھی تمہاری طرح پاگل پن دکھاتا جو تمہیں خودکشی کرنے دیتا؟ تم نے تو اپنے ساتھ پل رہی ننھی جان کا بھی نہیں سوچا، سکندر نے اس کے پوچھنے پر سخت لہجے میں کہا۔ ارادہ تو اس کا بھرپور طریقے سے غصہ کر کے اسے سمجھانے کا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے غصہ کرنے سے منع کیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ نہیں جینا مجھے، نہ ہی اس بچے کی کوئی مجھے پرواہ ہے، کیونکہ مجھے اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں ہے۔ زندگی تو تباہ کر دی میری آپ نے، کم سے کم موت تو آرام سے آنے دو۔ اور یہ ساری مشینیں، یہ ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے مجھے، مرنا ہے مجھے۔ وہ ایک دم بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی، غصے سے بولتی، جنونی انداز میں اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ اور کلائی پر بندھی گئی پٹی کو نوچ کر اتارنے لگی۔ اس کا یہ جنونی اور پاگل انداز دیکھ سکندر پریشانی سے اس کی طرف بڑھتا اس کو قابو کر چکا تھا۔
تم پاگل ہو گئی ہو نایا، کیا پاگل پن ہے یہ؟ سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتے غصے سے اسے کہا، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ چھوڑو مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں جینا، وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی، جبکہ سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عنایہ کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا گھوم گئی تھی اور وہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہوتی سکندر کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی سکندر نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود ڈاکٹر کو بلانے چل پڑا۔ اسے عنایہ کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جب کوئی عورت عشق میں ہاری ہو تو ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے۔ 2 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھا عنایہ کے ساتھ۔ اب عنایہ کو زیادہ بے ہوش ہی رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی ہوش میں آتی تو خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ دانت کے ذریعے وہ دادی کو پیغام پہنچا چکا تھا کہ کچھ ضروری کام کی وجہ سے وہ نہیں حویلی آ سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں ڈسچارج پیپر مل چکے تھے اور اب وہ داد اور کومل عنایہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ تو کومل تم یہ سارا سوال لے اور داد تم جا کر گاڑی سٹارٹ کرو، میں عنایہ کو لے کر آتا ہوں، ہم سیدھا حویلی جائیں گے۔ میں اور رسک نہیں لے سکتا، ویسے بھی تمہاری شادی میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں اور کومل بھی اب زیادہ دیر شہر والے گھر نہیں رہ سکتی، اس حالت میں میں عنایہ کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ سکندر کے کہنے پر داد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مگر سعید دادی کو کیا جواب دیں گے؟ داد کے پریشانی سے پوچھنے پر سکندر نے اسے دیکھا۔ کیا جواب دینا ہے میں نے؟ حقیقت ہی بتاؤں گا اور پھر جو دادی سزا سنائے گی سن لوں گا، لیکن اب عنایہ حویلی جائے گی۔ سکندر کے جواب پر داد اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کومل ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ سکندر نے ایک نظر عنایہ کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس نے خود کہہ کر ڈاکٹر سے عنایہ کو انجیکشن لگوا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عنایہ کبھی بھی حویلی نہیں جائے گی، اس لیے اسے بے ہوش کر کے لے جانا ہی بہتر تھا۔ کومل کا سارا سامان سمیٹتے ہی سکندر نے آگے بڑھتے عنایہ کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کومل بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب حویلی جا کر جب دادی کو سچ بتائے گا تو دادی کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن جو بھی تھا وہ اس حقیقت کو مان چکا تھا کہ عنایہ کے بغیر وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں جی سکتا، جینا تو دور، وہ اس کے بغیر ایک پل بھی جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کی خاطر وہ دادی کی ڈانٹ اور غصہ بھی سہ لے گا، لیکن اسے پتا تھا دادی اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہے گی۔ ویسے بھی عنایہ کو دیکھ ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے دل کی مراد جو بر آئے گی، ان کے پوتے کی بیوی ان کی پسند کے مطابق ہونے والی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اسے دادی کی ڈانٹ کی جگہ سخت ناراضگی سہنے کو ملے گی۔ تو یہ تھی کشتن اچھا، یہ ہماری قسط تھی آج کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا یار، کر دیا کرو نا آپ لوگ، کمنٹ میں بتایا بھی کرو کیسا لگا ناول، اور لائک کر دینا ہے، کمنٹ کرنا ہے، ساتھ میں سبسکرائب نہیں کیا چینل تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ تو خوش رہیں، اللہ حافظ۔